आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। त्रिपुरा में कानून साज असेंबली इंतखाबात में बड़ी तादाद में वोटिंग दर्ज की गई है। 87% से ज्यादा पोलिंग हुई है। मेघालय और नागालैंड में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कौमी राजधानी में इकोनॉमिक टाइम्स के आलमी कारोबारी इजलास से खिताब करेंगे। भारत और जापान के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकें आज जापान में इमाजू कैंप में शुरू होंगी। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, जो एशिया का सबसे बड़ा समुद्री ग़िज़ाई अशिया का शो है, आज कोलकाता में खत्म हो रहा है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच आज नई दिल्ली में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। त्रिपुरा में 60 रुकनी कानून साज असेंबली के लिए पुरअमन पोलिंग रिकॉर्ड की गई है और नई असेंबली मुंतखब करने के लिए 28 लाख वोटरों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया, जबकि पोलिंग का फीसद 87.63% रहा। पोलिंग का फीसद सीईओ ऑफिस की तरफ से जारी किया गया है। 60 रुकनी असेंबली की तमाम नशिस्तों के लिए कल वोट डाले गए थे। त्रिपुरा के आला इंतखाबी अफसर किरण गीते ने कहा कि रियासत ने कानून साज असेंबली के चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा वोटिंग औसत के रिकॉर्ड की अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान तशद्दुद का एक भी वाकया पेश नहीं आया और त्रिपुरा ने मुल्क के अवाम को एक मिसाल पेश की है कि किस तरह पुरअमन तौर पर चुनाव मुनक़िद हुआ। सीईओ ने जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ज्यादा पहरे वाले कमरों में रखा गया है। वोटों की गिनती अगले माह की 2 तारीख को की जाएगी। 22 खवातीन समेत कुल 259 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत तकरीबन 3,336 पोलिंग बूथों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद है। मेघालय में सियासी पार्टियों के सीनियर लीडर और मुहिम में हिस्सा लेने वाले अहम रहनुमा राय दहिंदगान की हिमायत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियों के सीनियर लीडर चुनाव हलकों का तूफानी दौरा भी कर रहे हैं। रियासत में सभी 60 असेंबली हलकों में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पेश है हमारे नमानिगार की एक रिपोर्ट। सभी बड़ी सियासी पार्टियों के लीडरान इंतखाबी रैलियां और मीटिंगें कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी गारो हिल्स इलाके में 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी के एक और लीडर रितु राज सिन्हा ने कहा है कि अगर पार्टी इक़्तिदार में आती है तो गारो और खासी जबानों को आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। एनपीपी के लीडर एमएन मारक और अगाथा संगमा ने भी गारो हिल्स खित्ते में अवामी सतह की मीटिंगें की। एनपीपी लीडर मार्क ने कहा है कि रियासत में टीएमसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी जानिब टीएमसी लीडर मानस रंजन भूनिया ने रियासत के मायूस कुन हालात के लिए एनपीपी की खराब हुक्मरानी को जिम्मेदार ठहराया। शिलांग से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। नागालैंड में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है, जहां 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मरकज से सियासी पार्टियों के अहम लीडर आज नागालैंड पहुंच रहे हैं, जहां वो मुख्तलिफ जिलों में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में मुहिम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के अहम लीडरान कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी शाहराहों के अलावा और आयुष के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष आज अपने उम्मीदवारों के लिए नागालैंड के मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स की कारोबार से मुताल्लिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। 2 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है लचकदारी, बाअसर और गलबा। टाइम्स ग्रुप हर साल कारोबार से मुताल्लिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज अंजाम देता है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस मुफक्किरीन, पॉलिसी साजों, माहिरीन तालीम और कॉरपोरेट के सरबराहों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर ला सकेगी, जो कलीदी इक्तिसादी चैलेंजेस का हल फराहम करना चाहते हैं। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में 200 से ज्यादा कारोबारी सरबराहान 40 इजलास में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारत और जापान के दरमियान चौथी मुश्तरका फौजी मशकें एक्स धर्मा गार्डियन आज से जापान के शिगा सूबे में वाक़े कैंप इमाजू में शुरू हो रही है, जो अगले माह की 2 तारीख तक जारी रहेंगी।
یہ سالانہ تربیتی مشقیں سیکیورٹی کے ان چیلنجز کے اعتبار سے نہایت اہم ہیں جو موجودہ عالمی صورتحال کے پیش نظر دونوں ملکوں کو درپیش ہیں۔ ان فوجی مشقوں میں جنگل اور نیم شہری یا شہری علاقے میں پلاٹون سطح کی مشترکہ کارروائیوں کی مشق بھی شامل ہے۔ اس سال فوجی مشقوں میں بھارتی فوج کی گڑھوال رائفلز ریجیمنٹ کے دستے اور جاپان کی گراؤنڈ سیلف ڈیفنس فورس کی مڈل آرمی کی انفینٹری ریجیمنٹ حصہ لے رہے ہیں۔ اس کا مقصد منصوبہ سازی اور عمل آوری سے متعلق معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے مختلف کارروائیوں کے دوران حاصل تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ مشترک کرنا ہے۔ مشترکہ مشقوں سے اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے تحت دونوں ملکوں کی فوجیں مختلف حربے حکمت عملی سے متعلق کارروائیاں کرنے کے طریقہ کار میں بہترین ضابطۂ عمل مشترک کر سکیں گے اور یہ مشقیں دونوں ملکوں کے درمیان دوستی، انسیت اور انٹر آپریبلٹی کو فروغ دینے میں بھی مددگار ہوں گی۔ آج بنگلورو میں 5 روزہ ایرو انڈیا شو ختم ہو جائے گا۔ اس بڑے شو میں 98 ملکوں سے زیادہ کی شرکت دیکھنے میں آئی۔ اس پروگرام کے دوران بھارت اور بیرون ملک کے 73 سی ای اوز، 32 ملکوں کے وزرائے دفاع اور 29 ملکوں کے فضائی عملے کے سربراہان نے اپنے بھارتی ہم منصبوں اور سرکاری عہدیداروں سے بات چیت کی۔ مختلف ملکوں نے اپنے دفاعی آلات اور سازوسامان کی نمائش کی۔ بھارتی پیویلین میں 115 بھارتی کمپنیوں کی شراکت داری دیکھنے میں آئی، جنہوں نے بھارت میں تیار کی گئی 227 مصنوعات کی نمائش کی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ایشیا میں سب سے بڑا انڈیا انٹرنیشنل سی فوڈ شو آج کولکتہ میں ختم ہو جائے گا۔ 3 روزہ سی فوڈ شو بدھ کو شروع ہوا تھا۔ اس کا اہتمام میرین پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سی فوڈ ایکسپورٹس ایسوسی ایشن آف انڈیا کے اشتراک سے کر رہی ہے۔ کامرس اور صنعت کی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت نے 2025 تک سمندری غذائی اشیاء کی برآمدات میں $14 ارب حاصل کرنے کا نشانہ طے کیا ہے اور اس نشانے کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس شو میں بھارت اور دیگر ملکوں کے تقریباً 5000 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ حکومت نے اپنے نئے مرکزی بجٹ میں ایک نئی ذیلی اسکیم پردھان منتری متسیہ کسان سمردھی یوجنا کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے 6000 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے۔ 2021-22 کے دوران $7.76 ارب مالیت کی 13.5 لاکھ ٹن سے زیادہ سمندری غذائی اشیاء برآمد کی گئی تھی اور جھینگا مچھلی کی پیداوار 10 لاکھ ٹن سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت کی ٹیلی کام انضباطی اتھارٹی ٹرائی نے ٹیلی کام وسائل کا استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی تشہیر پر قابو پانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ ٹرائی نے سبھی موبائل آپریٹرز کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں کہ غیر رجسٹر شدہ ٹیلی مارکیٹرز یا 10 ڈیجٹ کا استعمال کرنے والے موبائل نمبروں سے تشہیری اشتہارات نہ بھیجے جائیں۔ 12ویں عالمی ہندی کانفرنس آج صبح فجی کے ناڈی میں ختم ہو گئی۔ فجی کے نائب وزیر اعظم بیما پرساد، بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، خارجی امور کے وزیر مملکت مرلی دھرن اور داخلی امور کے وزیر مملکت اجے مشرا نے اختتامی تقریب سے خطاب کیا۔ 3 روزہ کانفرنس کا اہتمام وزارت خارجہ نے فجی کی حکومت کے اشتراک سے کیا تھا۔ کانفرنس کا اصل موضوع تھا ہندی مصنوعی ذہانت کے لیے روایتی معلومات۔ عالمی ہندی کانفرنس میں 50 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ بھارتی ریلوے نے ریل پوسٹ گتی شکتی ایکسپریس کارگو سروس شروع کی ہے تاکہ ملک میں خدمات کے شعبے کے لیے کسی روک ٹوک کے بغیر نقل و حمل فراہم کی جا سکے۔ کارگو سروس بھارتی ریلویز اور انڈیا پوسٹ کے درمیان شراکت داری کا ایک پہل ہے۔ گجرات میں سجلم سفلم جل ابھیان کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل گاندھی نگر کے خوراج میں ریاست گیر سطح کا سجلم سفلم جل ابھیان کا آغاز کریں گے۔ اس مہم کا مقصد زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ کرنا اور بارش کے پانی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ یہ مہم 31 مئی تک یعنی 104 دن تک جاری رہے گی۔ ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن نے پورے NCR میں ہوا کے مزید گرتے ہوئے معیار سے بچنے کے لیے فوری طور پر گریڈڈ
ریسپانس ایکشن پلان GRAP کے دوسرے مرحلے کو پھر سے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ GRAP 2 کے مرحلے میں ہوٹلوں، ریستوراں اور کھلے ڈھابوں میں کوئلہ اور لکڑی کے استعمال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ وہ کھانا پکانے کے لیے صرف بجلی یا صاف ستھرے گیس پر مبنی آلات کا استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ تعمیراتی جگہوں پر دھوئیں کی روک تھام کے آلات نصب کیے جائیں گے۔ ایک بھارتی نژاد امریکی نیل موہن یوٹیوب کے اگلے چیف ایگزیکٹو افسر CEO ہوں گے، کیونکہ محترمہ سوزان ووجیسیکی نے کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ یوٹیوب کے تخلیق کاروں نے ٹوئٹر پر محترمہ سوزان کے استعفے کے بارے میں مطلع کیا ہے اور آن لائن ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم میں ان کے تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ نیل موہن فی الحال یوٹیوب کے چیف پروڈکٹ افسر ہیں۔ یوٹیوب میں شامل ہونے سے پہلے جناب موہن گوگل میں ڈسپلے اور ویڈیو اشتہارات کے سینئر نائب صدر تھے۔ ایک بلاگ پوسٹ میں محترمہ ووجیسیکی نے کہا کہ وہ اب اپنی فیملی، صحت اور ذاتی پروجیکٹوں پر توجہ مرکوز کریں گی، جس کے تعلق سے وہ کافی پرجوش ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ حکومت کے اقدامات نے MSMEs کے لیے بغیر گارنٹی کے 2 لاکھ کروڑ روپے کے قرض کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے قرض اخراجات میں 1% کمی آئے گی اور یہ اس سال اپریل سے دستیاب کرایا جائے گا۔ وزیر خزانہ کل حیدرآباد میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ بجٹ کے بعد کا صلاح و مشورہ کر رہی تھیں۔ MSMEs کو معیشت کا ایک پیداواری انجن بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھوٹی صنعتوں اور مخصوص پیشہ ور افراد کے لیے بجٹ تجاویز کے حدود میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ وہ ٹیکس کے ایسے فائدے حاصل کر سکیں جس کا پہلے سے اندازہ لگایا گیا تھا۔ سیاحت کی وزارت آج سے نئی دلی میں سیاحت سے متعلق پہلا عالمی سرمایہ کاری اجلاس منعقد کرے گی تاکہ سیاحت اور مہمان نوازی کے شعبے میں مواقع کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ مذکورہ اجلاس میں سیاحت سے منسلک شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے مواقع کے امکانات کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، جس میں ہوٹل، ریستوراں، مہم جوئی اور ماحولیات کے لیے سازگار سیاحت، کروز اور سیاحت سے متعلق دیگر شعبے شامل ہیں۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیاحت کے وزیر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت بھارت میں سیاحت کے سیکٹر کو ترقی اور فروغ دینے کے لیے مشن موڈ میں کام کر رہی ہے۔ بارڈر گواسکر ٹرافی کا دوسرا ٹیسٹ میچ آج قومی راجدھانی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ بھارت نے پہلے ٹیسٹ میں بآسانی جیت لیا تھا۔ بھارت 2-0 سے سبقت حاصل کرنا چاہے گا، جبکہ دوسری جانب آسٹریلیا سیریز کو برابر کرنے کی کوشش کرے گا۔ پہلے ٹیسٹ میں بھارتی اسپن گیند بازوں کا غلبہ رہا تھا، جس میں آر اشون نے 8 وکٹ جبکہ رویندر جڈیجا نے 7 وکٹ لیے تھے۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ فہیم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے تریپورہ میں اسمبلی انتخابات میں 85% سے زیادہ پولنگ کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار ملاپ لکھتا ہے کہ تریپورہ میں 85% سے زیادہ پولنگ، 60 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ پرامن رہی۔ اخبار پرتاپ نے وزیر اعظم کے ذریعے گورکھپور میں سانسد کھیل مہاکمبھ کی اختتامی تقریب سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اسی اخبار نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے حوالے سے لکھا ہے کہ بھارت بحر الکاہل خطے میں فجی کے ساتھ اہم شراکت داری کا ویژن۔ اخبار انقلاب نے پاسپورٹ کی تصدیق اب 5 دن میں ہونے سے متعلق وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ بھارتی فوج کی 40 رکنی ٹیم ملک شام میں امدادی کاموں میں مصروف، اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ملاپ نے اہمیت دی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ تریپورہ میں قانون ساز اسمبلی انتخابات میں بڑی تعداد میں ووٹنگ درج کی گئی ہے، 87% سے زیادہ پولنگ ہوئی ہے۔ میگھالیہ اور ناگالینڈ میں انتخابی مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج قومی راجدھانی میں اکنامک ٹائمز کے عالمی کاروباری اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بھارت اور جاپان کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں آج جاپان میں ایمازو کیمپ میں شروع ہوں گی۔ انڈیا انٹرنیشنل سی فوڈ شو، جو ایشیا کا سب سے بڑا سمندری غذائی اشیاء کا شو ہے، آج کولکتہ میں ختم ہو رہا ہے۔ اور بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بارڈر گواسکر ٹرافی کا دوسرا ٹیسٹ میچ آج نئی دلی میں شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔